अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर शेख जवार रजा जावा साहब। नाज़रीन, 27 जुलाई को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। जब भी कोई सारा रेट्रोग्रेड होता है तो नॉर्मली उनके मनफी असरात ज़्यादा होते हैं। तो अब सैटर्न जो है ज़ोहल, ये भी एक बड़ा ताकतवर एक वो है एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में। इसकी रेट्रोग्रेशन से वो कितने अरसे के लिए होगी, कब से कब तक होगी और कौन से बुरूज पर कैसे असरात मुरतब होंगे, ये हम जावा साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप बड़ी नज़र रखते हैं सियारगान पे, उनकी नक्लो हरकत पे। ये जो सैटर्न है, मैं बड़ा इससे वो तो बड़ा एक ताकतवर एक मतलब इम्पैक्ट होता है इसका। इसकी जो रेट्रोग्रेड या जुपिटर जिस तरह से रेट्रोग्रेड होता है या फिर अब सैटर्न हो रहा है, ये क्या इम्पैक्ट डालेगा? सर, इसके अच्छे बुरे दोनों तरह के इम्पैक्ट जो है वो आएंगे ठीक है। सबके ऊपर। आप देखें कि जब हम देखते हैं कि जी आधा गिलास खाली, तो इसका मतलब होता है कि आधा गिलास भरा हुआ भी है। ये हमें हमारे पास की तरफ, जो हम पिछले महीनों में कुछ काम करके उसकी तरफ हमारी तवज्जो दिलवाएगा। ठीक। कुछ चीजों के बारे में हमें चैलेंज भी देगा। कुदरत ने ये बड़ा खूबसूरत आपका निजाम दिया हुआ है कि जहाँ पे आप गलतियां कर रहे होते हैं, कुदरत उसकी तरफ आपकी निगाह करवाती है कि आप दुनिया में ही जो है अपने मामलात को बैलेंस कर लें। सैयारा ज़ुहल बुनियादी तौर पे आपके काम से मुतल्लिक होता है, आपके बिहेवियर से मुतल्लिक होता है, आप कितने सही तरीके से काम कर रहे हैं, ये उससे मुतल्लिक है। ठीक है? जो इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें मैं ये कहूँगा कि अक्सर लोग जो है वो सैयारा ज़ुहल को मनफ़ी मानते हैं, मैं इसको मनफ़ी नहीं मानता। ये बड़ा मुस्बत है, ये आपको सिराते मुस्तकीम पे जो है वो चलाता है। ठीक है? हिंदी नजूम में सब इसको जो है वो मनफी मानते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नहीं, ये बिल्कुल मनफी नहीं है। ये आपके लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें जो है वो ये लेके मैं आता है। मदद कट कर रहा हूँ, ये इसको लाइट हाउस बोल रहे हैं, वो जो समंदर में या कहीं लाइट रोशनी नजर आती है, उधर से आपको नजर आता है मेरी डायरेक्शन ये है, क्या मैं बात इसी है दर भाई! से भी जा रहा हूँ, मैं किधर जा रहा चलिए, हूँ। मैं आपको ना अकाउंटेबिलिटी आपकी बहुत है। मैं आपको ना बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी भी है कि आपके सिरात मुस्तकीम पे है। कलाम पाक में इसका जिक्र जो है उस सूरह तारिक में मौजूद है, नजमुल साकिब के नाम से। अच्छा। कायनात में जितनी हमारे पास पीछे हिस्ट्री है ना जी, इसमें सिर्फ एक हस्ती ऐसी गुजरी है, खानवादा मोहम्मद वाले मोहम्मद में से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में 25 गैर मुहक्किकीन ने जो है वो तहकीक की, और उसको फिर किस बात जो है ये इंग्लैंड में और दूसरे ममालिक में जो है ये पब्लिश हुआ। मेरे पास बुक मौजूद है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। उन्होंने कहा कि सुपरमैन इन इस्लाम, ये इस्लाम में सुपरमैन थे, और हिस्ट्री गवाह है कि एट द वन गो में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम वो हस्ती थे जिन्होंने 500 उलूम जो है वो तदरीस फरमाए। उनका इरशाद ग्रामी है नजमुल साकिब के बारे में कि इसे मनफी मत कहो। और मैं इसके बारे में, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इसके बारे में बात की, तो आप हैरान रह जाएंगे कि हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया जाता, हमें बताया ही नहीं जाता। अगर हमारे नाज़रीन पे गिरा ना गुजरे तो मैं बस 30 सेकंड में एक चीज मुकम्मल करता हूँ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक यमनी आया बैठा था। मौला ने उसकी इस्लाह करने के लिए उससे पूछा कि ए शख्स, तुम इल्म नजूम जानते हो? उसने कहा जी मौला, मैं जानता हूँ। कहा तुम इल्म नजूम में जो है वो सैयारा ज़ुहल को कैसा जानते हो? उसने कहा मौला, हम उसको नहज जानते हैं। आपको पता है इमाम इस्लाम के बारे में, इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्लाह करनी थी, तो एक बुजुर्ग को कहा कि ये जरा देखिएगा कि हम वजू ठीक करते हैं। बुजुर्गों के इस्लाह के तरीके ऐसे होते हैं, बड़ों के। तो मौला ने उसको मना फरमाया कि आज के बाद इसको मनफी मत कहना, ये नहस नहीं है। परवरदिगार ने इसको नजमुल साकिब कहा। कहा मौला, ये नजमुल साकिब क्या है? फरमाया ये रोशन तो 7वें आसमान पर होता है, मगर इसकी रोशनी आसमान जमीन तक को मुनव्वर करती है, और ये औलिया का सितारा है, ये औसिया का सितारा है। ये अल्फाज मेरे पास कलामुल्लाह के हाशिए में मौजूद है, मेरे पास ये मौजूद है। 2008 से मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई इसको मनफी मत कहो, चूंकि जो इंतहा दर्जे के साहिब इल्म है, बल्कि मैं कहूँगा जो सरापा इल्म है, उन्होंने इसको मनफी कहने से मना फरमाया। तो आज की ये जो गुफ्तगू करेंगे तो यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि ये मनफी नहीं है, ये मुस्बत है। तो ये इसका आगाज हो रहा है जी 27 जुलाई को। 14 डिग्री बुर्ज हमल में इसकी जो है रेट्रोग्रेशन हो रही है, और 7 डिग्री ये पीछे जाएगा। 11 दिसंबर को ये स्टैंड बाय हो जाएगा। अब ये तकरीबन 137 दिन, यानी तकरीबन तकरीबन कोई 4.5 महीने का दुरानिया बनता है। इस दौरान में कुदरत आपको क्या सिखाना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है,
وہ میں بتاؤں گا. یہاں پہ تو ہم کچھ سلیکٹڈ کریں گے. میں نے اپنی ویڈیو کی تھی تو میں نے اس میں 12 کا کیا تھا. یہاں پہ کچھ چنیدہ جن کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگا ہم ان کے لیے جو ڈسکس کرنے لگے. تو سیٹرن برج ایریز والوں کے چونکہ فرسٹ ہاؤس میں ہے تو اس کی اہمیت بہت ہے. یہ آپ کی زندگی میں ایسا کردار ادا کرے گا کہ آپ کی شخصیت میں سنجیدگی, تحمل اور ذمہ داری جو ہے یہ بڑھتی چلی جائے گی. خود اعتمادی جو ہے چونکہ بار بار اس کی آزمائش ہوگی تو آپ اس میں مزید پختہ ہوتے چلے جائیں گے. خود اعتمادی میں اس طرح آپ کی جو ہے وہ اضافہ بھی ہوگا. ملازمت یا کاروبار میں ترقی ضرور ملے گی لیکن رفتار تھوڑی سی سست ہو جائے گی چونکہ یہ آپ کے 10ویں 11ویں گھر کا لارڈ ہے. لیکن اب جو آپ محنت کریں گے اس کی بنیاد بہت مضبوط ہوگی اور اس کا پھل آپ اگلے سال بھی کھائیں گے, زندگی میں بلکہ کہنا چاہیے کہ پھر آپ کھائیں گے. اعلیٰ عہدہ حاصل کرنے میں کوئی تاخیر آپ کو مل سکتی ہے. اس طرح بہت ساری ہڈن اینیمیز آپ کے سامنے آ جائیں گی. کچھ آپ کے دوستوں کا بھی جو ہے وہ آزمائش ہونے جا رہی ہے جی. جیسے کہ میں نے کہا کہ پرانے دوستوں سے کچھ تعلقات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور کچھ نئے دوست, کچھ نئے ساتھی آپ کے قریب آ جائیں گے. جسمانی تھکن, جوڑوں یا سر کے مسائل پر جو ہے وہ آپ کو توجہ ضرور دینی چاہیے. زندگی کے اہداف کو دوبارہ سے ترتیب دینے کا یہ وقت ہے. تو آپ اگر سمجھیں گے, اگر آپ تھوڑے سے بھی سمجھدار ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جی یہ تو آپ کے لیے ایک بہترین ٹائم ہے, بہت اچھا ہے کئی چیزوں کے حوالے سے. برج کے جو ہے یہ چونکہ 7ویں 8ویں گھر کا بھی لارڈ ہے اور آ رہا ہے یہ آپ کے ایگزیکٹلی 10ویں گھر میں جو ہے, تو کیا کرے گا کیریئر میں جو ہے وہ اہم تبدیلیاں جو ہے متوقع ہوں گی. کچھ چیزوں کو پرانیوں کو آپ چھوڑ دیں گے, کچھ نئی چیزیں آپ اڈاپٹ کریں گے, کچھ چیزوں کی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی. سینئر کے ساتھ ریلیشن شپ آپ کے کچھ ماڈریٹ رہیں گے. شریک حیات کی وجہ سے پیشہ ورانہ فیصلے آپ کے جو ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں چونکہ یہ 7ویں گھر کا لارڈ ہے. تو یہاں پہ یہ شریک حیات کے ساتھ اور مدر ان لا کے ساتھ بھی آپ کے ریلیشن شپ جو ہے ان کو چیلنج اب جو ہے وہ ملے گا جی. کاروباری شراکت داری میں احتیاط بے حد آپ کے لیے ضروری ہوگی. ترقی میں تاخیر ہوگی لیکن جو ترقی ملے گی وہ مستقل بنیادوں پہ ملے گی چونکہ یہ آپ کو ٹف ٹائم دیتا ہے. انسان توجہ کے ساتھ جہاں بھی اس کو مشکل آتی ہے نا جی, وہاں پہ وہ پہلی بات یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس سے نکلنا کیسے. مایوس ہو کے چھوڑ نہیں دیتا, وہ انسان اشرف المخلوقات ہے, وہ آگے بڑھنے کے لیے کرتا ہے. دفتر میں آپ کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی. مائٹ کے کچھ جو ایسی ذمہ داریاں جو کہ آپ کی ٹیریٹری میں نہیں ہے وہ بھی آپ کو جو ہے مل سکتی ہیں. آپ کو عزت اور احترام ملے گا لیکن آپ کو صبر اور مستقل محنت کا جو ہے یہ مظاہرہ آپ کو جو ہے وہ ضرور کرنا پڑے گا. پھر جا کے آپ کو جو اس کا انعام ملے گا وہ ناقابل یقین ہوگا. اچھا جی, جو اب تک میں نے برج بتایا بلکہ 12 بروج میں سے سب سے جہاں پہ ٹف ہے نا جی یہ وہ زوڈیک سائن آ گیا ہے. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس معاملے میں احتیاط کریں اور کسی بھی ناگہانی صورتحال پہ نہ جائیں. تو یہ برج شملہ جی ان کے ذائچے کا 8واں گھر ہے. 8واں گھر اسٹرولوجی میں سب سے خطرناک جگہ جو ہے وہ مانی جاتی ہے. صحت پہ آپ کو خاص پر توجہ دینی ہے, کسی بھی چھوٹی چیز کو چھوٹا مت سمجھیے گا, خاص طور پہ گائنی سیکشن آپ کا یہ یا آپ کے ہڈن باڈی پارٹس جو ہیں وہاں پہ آپ نے خیال کرنا ہے. قرض اور مالی ذمہ داریوں میں احتیاط کیجیے. لین دین میں محتاط رہیے گا. ان ایکسپیکٹڈ آپ کو جو ہے وہ اخراجات آ سکتے ہیں. تو لین دین دونوں میں آپ کو محتاط رہنا ہے. آپ کو قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری میں جو ہے پڑ سکتی ہیں. چونکہ یہ آپ کے 5ویں گھر کا بھی اور 6ٹھے گھر کا بھی لارڈ ہے تو صحت اور پھر اس کے بعد اولاد بھی, اولاد سے متعلقہ کچھ پریشانیاں آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ ٹرانسفارمیشن سے گزریں گے. آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو اپنے بچوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے. آپ کی کوئی ہڈن اینیمیز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکتی ہیں جس سے کہ آپ تھوڑا سا خوفزدہ بھی ہوں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمیشہ پروردگار کلام اللہ میں کہتا ہے انما العسر یسرا, ہر مشکل کے بعد آسانی جو ہے وہ لازم ہے. تو یہاں پہ آپ نے خیال کرنا ہے تحقیق کے معاملات, تصوف کے معاملات, اسپرچولیٹی کے معاملات یا اکلٹ سائنسز اگر آپ سیکھ رہے ہیں, کوئی باطنی علوم سیکھ رہے ہیں جو کہ ظاہر کے نہیں ہے, اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. یہ آپ کو ایسے گوشے روشناس کروائے گا جو کہ پہلے شاید آپ کی نظروں میں نہیں تھے. اب ہم چلتے ہیں جی اگلے برج, برج میزان کی طرف. برج میزان کے 4تھے اور 5ویں گھر کا لارڈ ہے. تو یہ کیا کرے گا, آپ کو ازدواجی معاملات میں 7ویں گھر میں چکے ہو رہا ہے, ازدواجی معاملات میں آپ کو کچھ چیلنجز دے گا. آپ کے تعلقات کو جو ہے وہ ضرورت ہوگی کہ آپ صبر کا مظاہرہ کریں, تحمل کا مظاہرہ کریں
اور میں آپ کو بتاؤں کہ جن کے تعلقات کمزور ہوں گے, جو پتے کمزور درخت کے ساتھ ہوتے ہیں نا, وہ اس وقت میں جڑ جاتے ہیں, اور آپ کو کئی ایک ریلیشن شپ کی جو ہے نا حقیقت آپ کے سامنے جو ہے وہ آتی ہے, اور یہ آپ کو ایسی جگہ پہ بھی نظر دلوائے گا جہاں سے کہ آپ غلطی سے صرف نظر کر رہے تھے یا آپ کی اس طرف جو ہے توجہ نہیں تھی. یہ سیکٹر بتائے گا کہ ان شعبہ جات پہ آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ ان کو درست کر کے اپنی میرٹل لائف کو, اپنی ریلیشن شپ کو جو ہے وہ بہتر کر سکیں. شادی میں کوئی تھوڑی سی تاخیر کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے. جائیداد کے فیصلوں میں جلد بازی سے گریز کریں, تحمل کا مظاہرہ کریں, اور اگر مشاورت سے کریں تو سب سے بہتر ہوگا. ٹھیک اسی طرح چونکہ پانچواں گھر بھی ہے تو محبت کے رشتوں کا بھی آپ کا امتحان ہوگا, بلکہ آپ کی اولاد کا بھی امتحان ہوگا. جو آپ کی بڑی اولاد ہے نا, وہ آپ کے ساتھ اب کیا رویہ اختیار کرتی ہے یہ ہے. لیکن میں یہاں پہ کہوں گا کہ اپنی شراکتی ازدواجی دونوں زندگیوں میں اپنے بچوں کی انٹرفیئرنس کو جو ہے وہ آپ کو روکنا ہوگا. ٹھیک اسی طرح بچوں سے متعلقہ ذمہ داریاں آپ کی جو ہے وہ آپ کی بڑھ سکتی ہیں. شاگرد داری میں کچھ چیزیں آپ جو ہے وہ چھوڑ دیں گے اور کچھ نئے اصول جو ہے وضع کریں گے پرانے تجربات کی روشنی میں یا اب آنے والی مشکلات کی روشنی میں. گھر اور خاندان کے معاملات بہت ہی اہم رہیں گے. یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم اس لیے بھی ہے چونکہ اس کا دورانیہ بہت زیادہ ہے, 4.5 مہینے. تو اگر آپ دیکھیں کہ تو آپ کے جو ایک سال ہے اس کا 35% تقریباً جو ہے یہ دورانیہ بن جاتا ہے جی. اچھا جی, اگلا ہمارا جو ہے جی وہ جی اسکارپیو. سائن اسکارپیو آپ کے لیے جو ہے یہ روزگار میں جو ہے وہ سخت محنت آپ کو جو ہے وہ کرنا پڑے گی, خاص طور پہ ڈیلی روٹینز میں, اپنے ورک پلیس پہ آپ کو جو ہے وہ احتیاط کرنی ہے. کیونکہ یہ آپ کے تیسرے اور چوتھے گھر کا حاکم ہے تو یہ بھی ہوگا کہ کچھ آپ کے اپنے بہن بھائی زوکرب آپ کی اپوزیشن میں چلے جائیں گے. خاندان کے کچھ افراد کے ساتھ بھی جو ہے وہ ٹف ٹائم ملے گا. کمپٹیشن جتنے بھی کرنے والے لوگوں ہیں نا, ان پہ آخر کار آپ کو کامیابی ملے گی اور آپ کو حقیقت کا بھی پتہ چلے گا. صحت خصوصاً ہڈیوں اور آپ کو اپنے نروس سسٹم کا, اپنے کڈنیز کا یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ خیال کرنا پڑے گا. بہن بھائیوں سے اختلافات جو ہے وہ ختم کرنے کی آپ کو کوشش کرنی چاہیے. کوشش کیجیے گا کہ اس وقت آپ کے اگر کوئی اختلافات ہے تو اس کو ختم کیجیے اور آگے بڑھنے کی طرف چاہیے. یہ آپ کو حقوق العباد کا جو ہے وہ بہت اچھا لیسن یہاں پہ دیکھا جائے گا. قرض اور قانونی معاملات میں آپ کو احتیاط کرنی ہے. آپ اس وقت قرض نہ لیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. لٹیگیشن اگر چلتی ہے تو 4-4.5 مہینے کسی بھی طریقے سے اس کو لنگر آن کر لیں, اور خود بھی کسی کے اوپر اس وقت مقدمہ وغیرہ نہ کریں, یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. یاد رکھیے گا زندگی میں جو ہمیں لیسن سیٹل دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے جی کہ نظم و ضبط جو ہے یہ آپ کی زندگی کی کنجی ہے. اور میں یہاں پہ آن سکرین میں جو ہے نا وہ اپنے اس بھائی کی تعریف کرنا چاہوں گا. جب بھی جو ٹائم انہوں نے دیا نا اس ٹائم پہ یہ بالکل تشریف لاتے ہیں اور ایسٹیمیٹڈ جتنا ہمارا ٹائم ہوتا ہے اتنے میں ہی فری ہو کے جو چلے جاتے ہیں. میں نے کوئی بندہ یہ نہیں دیکھا کہ جو ان کی طرح جو ٹائم کی پابندی کرتا ہو اس شعبے کا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ میرا بھائی بہت آگے جائے گا. جس کو اپنی اس چیز کا احساس ہے نا وہ ترقی سے جو ہے وہ رک سکتا. یہ کامیابی کی کنجی ہے. سو یہ انشاءاللہ یہ بھی بڑی ترقی کریں گے, اور ہر وہ شخص جو کہ اپنی زندگی میں نظم و ضبط لے کے آئے گا وہ کامیابی سے جو ہے وہ ہمکنار ہو جاتا ہے. اچھا جی, ہمارا اگلا گروپ ہے جی سیجیٹیریس. سیجیٹیریس کے معاملے جی آپ کے چونکہ دوسرے اور تیسرے گھر کا لارڈ ہے تو فائنینس آپ کی بہت ہی اہم ہوگی. پانچویں گھر میں جا کے جو ہے یہ ریٹروگریڈ ہو رہا ہے. مالی معاملات پہ آپ کو گہری نظر رکھنی ہے. چونکہ پانچواں گھر ہے تو میں کہوں گا انٹرٹینمنٹ یا بچوں کے حوالے سے اوور ایکسپینس مت کیجیے گا. کسی شارٹ کٹ میں مت جائیے گا. اگر آپ کو گرین کارڈ دکھایا جی کہ بس اتنے پیسے انویسٹ کریں, وہ ڈبل شاہ والی گیم, اس میں قطعی نہ جائیے گا. انعامی اسکیم میں پارٹیسپیشن کرنا اس وقت اچھا نہیں ہوگا. آپ کو بہت سوچ سمجھ کے جو ہے وہ سرمایہ کاری کرنی ہے. خاص طور پہ اگر کوئی فیملی کا میٹر چل رہا ہے تو اس میں بھی آپ کو اپنے بچوں کی جو ہے وہ ایجوکیشن پہ توجہ خاص طور پہ جو ہے وہ دینی ہوگی. آپ کی لو لائف میں کچھ سیٹ بیک آ سکتے ہیں. آپ کی کوئی طے شدہ منگنی جو ہے وہ یا تو پوسٹپون ہو سکتی ہے یا بریک اپ کی طرف بھی جو ہے وہ جا سکتی ہے. بالکل اسی طرح میں آپ کو کہوں گا جی کہ جیسے آپ کی محبت کے رشتے جو ہے نا وہ کچھ سنجیدہ مرحلے سے ضرور گزریں گے. سو احتیاط کیجیے. یہ صرف آپ کے لیے امتحان نہیں ہوتا, یہ ان رشتوں کے لیے بھی امتحان ہوتا ہے. اور آپ کے لیے یہ بینیفیشل ہوتا ہے کہ قدرت آپ کو کچھ لوگوں کا جنہوں نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالے ہوتے ہیں وہ نقاب اتر جاتے ہیں اور آپ کے سامنے جو ہے. تقریر اور تحریر کے جو معاملات ہیں یعنی گفتگو کے جو معاملات ہیں اور جو آپ ریٹرن میں کرتے ہیں اس میں تحمل اختیار کیجیے. ہارڈ ٹاکنگ سے جو ہے وہ آپ نے بچنا ہے.
اب آپ کو زندگی بتائے گی کہ آپ کو کچھ نئی سکلز جو ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ سکلز کون سی ہیں یہ اب آپ جو ہے وہ انشاءاللہ سمجھ پائیں گے، اور اس وقت نئی سکلز سیکھنے کی طرف جانا یہ آپ کے لیے بہت ہی جو ہے وہ زبردست انشاءاللہ جو ہے ثابت ہو سکتا ہے۔ اب مجھ کو میں بتانے لگا ہوں نا، آپ بہت سینسٹیو لوگ ہیں، یعنی آپ کو سمجھ ہی ہوں گے میں پائسس کی بات کرنے لگا جی۔ پائسس کے لوگ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں جی، یہ آپ نے میری باتوں کو جو ہے نا وہ سمجھیے گا کہ میں ڈرانے لگا، سمجھانے لگا ہوں۔ آپ کو اپنی آمدنی اور توجہ پہ جو ہے وہ بچت پہ جو ہے نا اس پہ توجہ جو ہے وہ دینی ہے، آپ کو بیلنس کرنا ہے کہ انکمنگ کتنی ہے، آؤٹ گوئنگ اس سے ہمیشہ کم رکھیں، اس سے زیادہ کسی صورت بھی جو ہے وہ نہ ہو۔ خاندان کے متعلقہ جو آپ کی ذمہ داری ہے، چونکہ دوسرا گھر ہے، وہ آپ کی بڑھ جائیں گی، سو اس معاملے میں بھی خیال کیجیے گا۔ فضول اخراجات روکنے ہوں گے آپ کو، ادروائز آپ جو ہے خدا نخواستہ اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے، آپ دوستوں کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے، یہ چیزیں آپ کے لیے پرابلم جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ بول چال میں احتیاط کیجیے گا، یہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور خاص طور پہ اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کریں، یا آپ کا کوئی بھی ریلیشن جو ہے فورن سے ہے، آپ جو ہے وہ کام کریں جی، جس کو ہم کہتے ہیں آن لائن کوئی آپ کام کر رہے ہیں، آپ کوئی فری لانسنگ کا کام کر رہے ہیں، تو ان میں لین دین میں آپ کو ضرور جو ہے احتیاط کرنی ہے۔ پرانے مالی منصوبے جو آپ کے جاری ہیں ان کا جائزہ ضرور لیجیے، اور اوور ایکسپینسز کو کم کیجیے۔ آپ کو اس وقت جو ہے وہ اپنے مالی معاملات میں خاص طور پہ جو ہے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اسی سے آپ کو جو ہے وہ مالی استحکام جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ سمپل ورڈ میں کہوں تو جتنی بھی اضافی آپ کے اخراجات ہیں ان کو بند کر دیجئے، آپ کے لیے یہی سب سے بہتر ہوگا جی۔ بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ کی گفتگو کا آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بلکہ دل سے بتایا اور سمجھایا، سیٹرن سے متعلق بڑی مفصل گفتگو ہے۔ امید کرتا ہوں کہ جن 7 لوگوں کو آپ نے بتایا ہے کہ کیا کیا احتیاط کرنی ہے، کون کون سے طریقے سے چلنا ہے اور کیسے زندگی گزارنی ہے، پوری ایک لائف سٹائل ہے۔ اب جب اس لائف سٹائل پہ آ جاتے ہیں تو پھر آسانی ہوتی ہیں، اچھا ہی اچھا ہوتا ہے سب کچھ۔ اگرچہ مشکلات آتی ہیں تو جاوید صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، تو پھر وہ اس کے ساتھ آتی ہے سارا کچھ۔ اب اس سے ہٹ کر آپ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں، کوئی ڈیٹیل میں اپنا ذائقہ بنوانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں یہ ایوریج ہوتی ہے، سب کے لیے ایک جنرل ریڈنگ ہوتی ہے کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، لیکن آپ کچھ لوگ کمنٹ بھی آگے کرتے ہیں جی اس طرح سے نہیں تھا، آپ نے فلاں ویڈیو میں فرض کریں ہم نے سن کی ویڈیو کی، سیٹرن کی ہوئی، پھر وینس کی یا مارس کی پڑی ہے، یا سورج گرہن کی ہوئی ہے، یا ویسے کسی کا جنیرک بتایا ہوا کہ جی یہ 10 دن یا یہ مہینہ اس طرح سے ہوگا، اور بیچ میں ایک اور ویڈیو آ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں وہاں پہ یہ تھا، تو یہ جنیرک ریڈنگ چل رہی ہوتی ہے۔ جب آپ اسپیشلی اپنا ذائقہ بنواتے ہیں نا تو اس میں سارا کچھ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پورے ذائقہ کے تمام گھر میں کون سا سٹار کہاں پہ ہے، کیسے کوسٹ بن رہی ہے، کیا دائرہ کیا سرکل، کون سے ڈبے میں آپ موجود ہیں، کہاں پہ اسٹرانگ ہے کہاں پہ ویک ہے، تو پھر آپ کو سمجھ لگے کہ نہیں یہاں پہ ٹھیک بتایا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے پتھر کا بھی جب جاوا صاحب بتاتے ہیں تو وہ اوریجنل پہننا ہوتا ہے۔ وہ لوگ راہ چلتے سڑک سے کسی بھی دکان سے لے لیتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا چلتا پتھر کا اوریجنل ہے کہ نہیں ہے۔ تو جو بیسک وہ کہتے ہیں نا ہیرے کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے، اب اسی طرح سے جاوا صاحب سے آپ پتھر لے سکتے ہیں، اگر کسی نے لینا ہے تو آپ کو اوریجنل گارنٹی والا ملتا ہے۔ تو آپ ہماری ویب سائٹ ہے jawajam.com وزٹ کر لیجئے، اور گوگل پہ اس کے ریویوز پڑھیے، آپ کو ہاں کلیئر اس ہو سے آپ جائے کو کلیئر ہو جائے گا۔ گا۔ تو جب آپ ایک پراپر کہی ہوئی بتائی ہوئی چیز پہ آپ چلتے ہیں وہ ہوتے ہیں نا، تو پھر اس کے اثر بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں نہیں جی یہ ٹھیک ہے۔ اور تھم نیل پہ جو ہے نا، میں نارملی ہم تھم نیل پہ کچھ چیز لکھتے ہیں آپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، وہ چند ایک جملہ ہوتا ہے کوسچن مارک کی صورت میں یا سائن آف ایکسکلیمیشن کی صورت میں۔ وہ کہتے ہیں نا جو مشہور بات ہے کہ جی کتاب کا ٹائٹل دے کے جی ہم اندر پڑھ لیتے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب ویڈیو کے آپ اندر آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان ڈیٹیل کیا ڈسکس ہوا ہے۔ تو آپ کوئی بھی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، اپنا ذائقہ بنوانا، کاروبار کے حوالے سے، بزنس کو لے کر، فیملی کو لے کر پریشان ہیں، تو جاوا صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔